हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक आप समझ सकते हैं, कौमी यकजहती। इसका मतलब होता है कि नेशनल मतलब नेशनल तौर पे एक बोलते हैं ना, इत्तेहाद या एकता, है ना, कौमी एकता। तो ये इसका टॉपिक है और इसको हम आज पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है इससे पहले आपने पढ़ा होगा। हमारे मुल्क में ज़माने कदीम से मतलब बहुत से मज़ाहिब और अक़ाइद के लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट तरह के पूजा पाठ करने वाले और मज़हब वाले बहुत सी कौमें यहाँ रहती हैं। हिंदुस्तान को ये फ़ख्र हासिल है कि यहाँ तरह तरह के मज़ाहिब के साथ मसलक, फ़िरक़े और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मसलक बोलते हैं कि डिफरेंट सब कास्ट, एक होता है कास्ट, एक होता है फिर कास्ट में भी डिवीज़न, है ना। फ़िरक़े, है ना, फ़िरक़े मतलब वही अलग कौम वाले। इंसान की तहज़ीब में बेशुमार, तहज़ीब बोलते हैं सिविलाइजेशन, ठीक है, बेशुमार ज़बानों को बैक वक्त फलने और फूलने का मौका मिला, यानी कि डेवलपमेंट हुई। अलग अलग ज़बान बहुत सारी हैं यहाँ पे। लैंग्वेज, हर इलाके की अपनी अपनी ज़बान और अपनी अपनी बोली है, ठीक है, यानी कि बोली लोकल लेवल पे होती है। हिंदुस्तान में तकरीबन 150 बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है, जो लोकल लेवल पे होती हैं बोली, और लैंग्वेज जो नेशनल लेवल पे होती हैं। हिंदुस्तान ख़ुद कई ज़बानों का मालिक है, यानी कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, कन्नड़, इस तरीके से। इसलिए इसके शहरी को एक से ज़्यादा ज़बानें सीखने की ज़रूरत है। और आपको मालूम हो कि ज़्यादा ज़बान बोलने वाला शख्स थोड़ा सा दिमाग का तेज़ होता है। यू नो दैट। हमारे मुल्क में जमहूरी निज़ाम हुकूमत है। जमहूरी निज़ाम डेमोक्रेसी, जमहूरी का मतलब डेमोक्रेसी, ओके। और जमहूरियत कौमी यकजहती में ही सालिम और महफूज रह सकती है, यानी कि कौमी यकजहती यानी कि एक तरह से इत्तेहाद, एकता, है ना। और महफूज यानी कि सेफ़ रह सकती है, क्योंकि जब तक तमाम मज़ाहिब के लोग मिल्लत के हमदर्द और खैरख्वाह नहीं होंगे, उस वक्त हमारी जमहूरियत महफूज नहीं रह सकती, यानी कि सेफ़ नहीं रह सकती, ठीक है, जब तक एकता ना हो। इनका कहने का मतलब यही है। कौमी यकजहती और जमहूरियत एक दूसरे के लाजिम व मलजूम का दर्जा रखते हैं, यानी कि एकता रहेगी तभी जाके डेमोक्रेसी रहेगी, ठीक है। जमहूरियत का मतलब है और डेमोक्रेसी जब भी रहेगी जब एकता रहेगी, और एकता रहेगी तो जमहूरियत रहेगी। जमहूरियत का मतलब है देसी हुकूमत जिसमें ऐसी हुकूमत जिसमें हर मज़हब की मिल्लत की हिफाजत करना हुकूमत का फ़र्ज़ अव्वलीन है, यानी कि हुकूमत का ये काम है कि वो आपस में एक दूसरे को एकता बनाने में सबकी मदद करे। हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की जड़ों को मजबूत करने का जमहूरियत सबसे बड़ा ज़रिया है, ठीक है। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ही काम होता है। गवर्नमेंट उसको मतलब वेलफेयर के लिए अलग अलग स्कीमें लाती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ कुव्वतें कौमी यकजहती को जड़ से उखाड़ फेंकने के दर पे हैं। कहने का मतलब ये है कि साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते नहीं कि सबके बीच में एकता हो, प्यार मोहब्बत हो, ठीक है। वो इंसान को तोड़ना चाहते हैं। इनका कहने का मकसद और मतलब यही है, ठीक, जिसकी वजह से, ठीक है ना, पूरे मुल्क में खलबशार और इंतशार बढ़ रहा है, यानी कि अनारकी हो रही है, जिनकी वजह से देश टूट रहा है बीच बीच में। इस तरीके से हरकतें करने की वजह से लोगों में दरार पैदा हो रही है, ठीक है, बिखर रहा है, कौम बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। आज यहाँ सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी का ज़वाल हो चुका है, यानी कि ईमानदार लोगों को दबाया जाता है और सच्चे को दबाया जाता है, बेईमानों का बोलबाला है। पहले दौर में ये सब खूबियाँ मौजूद थीं, यानी कि ये सब नहीं था, गंदगी अच्छी थी, जिसकी वजह से उनका मज़हब से लगाव था, यानी मज़हब से लगाव होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि आज ये सब जानते हैं मज़हब से दूर हो रहे हैं लोग। आज का तालीम याफ्ता इंसान मज़हब से काफ़ी दूर हो गया है। चलिए गाइस, और उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। आज की नस्लें मज़हब से अपना जोड़ नहीं समझती, यानी कि वो मज़हब से दूर हो रही हैं और मतलब भटक रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो आप। और जबकि ये गलत है। मज़हबी लोगों को वो दकियानूसी समझते हैं, यानी कि वो उनको मॉडर्न नहीं समझते, पुराने ख़यालात वाले समझते हैं। लिहाजा रूहानी सतह पर यकजहती बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में मज़हबी तालीम को रिवाज
किया जाए, यानी کہ مذہبی تعلیم جو ہے، تعلیم یعنی ایجوکیشن دی جائے مذہب کے بارے میں، ٹھیک ہے، صحیح سے، تاکہ مذہب کی روایت کو باقی رکھا جائے، یعنی تاکہ مذہب ختم نہ ہو کسی کا بھی، اور مذہب چلتا رہے، اور ٹھیک ہے نا۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ وہ ملک میں ایسی فضا قائم کریں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا یہ کام ہے، پبلک سیکٹر کا بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی، کہ وہ ایسا ماحول بنائیں، ایسے اسکیم بنائیں، ایسے لوگوں سے میل جول رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ محبت بنی رہے، ٹھیک۔ تو دیکھیے، جس میں تمام لوگ امن و سکون سے رہ سکیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو صحیح سے مذہب کا جانیں گے تبھی جو ہے پیار محبت سے رہیں گے، یہ نہیں کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں۔ اس وقت قومی یکجہتی کا تحفظ یعنی کہ سیفٹی ممکن ہو سکتا ہے، یعنی کہ تبھی ہو سکتا ہے جب صحیح سے ایک دوسرے سے صحیح بات جانیں اور عزت سے محبت سے رہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر شہری کو مکمل تحفظ اور حقوق شہریت یعنی کہ رائٹس دے، ہے نا، سٹیزنس آف رائٹس آف سٹیزنس دے ہر ایک کو، ٹھیک ہے، جو بھی یہاں رہنے والا ہے اسے بولتے ہیں شہری، ٹھیک ہے۔ شہری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شہر میں سٹی میں رہتا ہو، ہے نا، ٹھیک ہے، شہری مطلب سٹیزن دے، تاکہ ہر شہری میں ملک کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ تو جب اسے رائٹس ملیں گے اور اس کے ساتھ نیائے ہوگا، انصاف ہوگا، تو ظاہر ہے اس کا بھی مطلب اس کو ایک طرح سے انفلوئنس ہوگا، اس کو اپنے آپ میں امپاور ہوگا کہ وہ اور بھی آگے بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ دیش بھی بڑھے گا۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ وجود میں، ارے وجد تو غلط لکھ دیا انہوں نے، رکو صحیح کرتے ہیں اس کو، اس یہ ہے واو جیم واو وجو اور دال، یہ ہے اصل وجود، ہے نا، وہ وجد لکھا ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک، وجود میں لانا ہے جس کا مطع نظر یکجہتی اور عوامی فلاح و بہبود کا ہو، یعنی کہ جس کا ایسا معاشرہ پیدا کرنا ہے، ایسا سماج بنانا ہے جس سے ہمیں جس کا رزلٹ فائدہ مند ہو، نہ کہ نقصان والا۔ اسلام اب دیکھیے یہ پہلے تھوڑا سا اوپر کر لیں۔ اسلام اخوت اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام جو ہے اخوت اور مساوات کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ اخوت بولتے ہیں، جیسے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسلام میں جیسے کوئی اگر ڈی ایم ہے مسلمان، وہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کے برابر میں چپراسی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے، ہے نا، اس میں کوئی بڑا اونچا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ایک پہچان ہے، راجا کے برابر میں بھی نوکر اس کا پڑھ سکتا ہے نماز کھڑا ہو کے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان کو ایک رشتہ الفت میں، یعنی کہ محبت کا رشتہ میں جوڑے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے بڑے بڑے رہنماؤں نے بھی اخوت، ہمدردی اور محبت کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ رہنما یعنی کہ جو اچھے لیڈر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی چاہا کہ آپس میں پیار محبت بنا رہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی فساد نہ ہو، لڑائی نہ ہو۔ مولانا آزاد، دیکھیے یہ وہ نام ہے مولانا آزاد، ٹھیک ہے، جو کہ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے، نے ایک جلسہ میں فرمایا تھا، ٹھیک ہے، کہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے صداقت یعنی سچائی اور حق پرستی یعنی کہ سچ کی بات کرنا اور سچ پر اڑے رہنا کے بہترین اور اعلیٰ فرائض انجام دینے کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان کا اتحاد یعنی ایکتا اور ان کی یکجہتی، یہ بھی وہی ہے ایکتا، اوپر کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ایکتا جو ہے بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ ابھی کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے یعنی میرا ماننا ہے کہ ہندوؤں کے مسلمان اپنے بہترین فرائض انجام نہیں دے سکتے، یعنی جو پوجا پاٹ ہندو کر سکتے ہیں وہ مسلمان نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے ایسا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ان کے کام کرنے دیے جائے بہت اچھے سے، بڑھیا سے، ہے نا، ان کے مقصد یہی کہنے کا، ٹھیک۔ تو دیکھیے اس میں ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ دیکھیے اس میں جب تک وہ احکام اسلامیہ کے تحت ہندوستان کے ہندوؤں سے سچائی کے ساتھ اتفاق و اتحاد نہ کر لیں۔ اب ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں جب تک جو ہے ایک میل محبت نہ بن پائے تب تک کہانی جو ہے گڑبڑی رہے گی، تب تک کہانی بنے گی نہیں، ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ، یہی مین موٹیو ہے اس بات کے کہنے کا، ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں 26 جنوری 1950، ٹھیک ہے، عیسوی کو دستور نافذ ہوا، یعنی قانون، دستور مطلب قانون نافذ ہوا یعنی لاگو ہوا۔ اس کی رو سے
بھی انسانوں کو 7 حقوق دیے گئے ہیں۔ 7 حقوق یعنی کہ رائٹس ہیں۔ 1950 میں جب قانون بنا تھا تو رائٹس دیے گئے تھے، ہے نا، انڈیا کے ہر ناگرک کو، ہر شہری کو۔ حق مساوات یعنی برابری کا حق، حق آزادی یعنی فریڈم، ٹھیک ہے، استحصال سے حفاظت کا حق، ہے نا، یعنی کہ سیفٹی، یا مذہبی آزادی کا حق یعنی کہ آزادی سے وہ اپنا پوجا پاٹ یا نماز یا جو بھی ادا کر سکے، تعلیم کا حق، اور ثقافتی حقوق، ٹھیک ہے، اور جو بھی اپنا وہ بڑا اپنی تعلیم، اپنی ایجوکیشن مذہبی یا کوئی بھی وہ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق۔ اور جائیداد کے حقوق، حق کا پلورل حقوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جائیداد یعنی جو جائیداد ہوتی ہے، ملکیت، زمین وغیرہ، یہ سب جو بھی ہے۔ دستور معاملات میں مخالفت کے حقوق، ہے نا، یعنی کہ جو بھی اس کو قانونی طور پہ جو ملے ہیں وہ اس معاملے میں اپنا حق لے سکتا ہے، جو بھی قانونی طور سے اسے دیے گئے ہیں کسی کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح دیکھیے، تو یہ چیز ہے، اس طرح ہندوستان کے دستور، اب آگے دیکھتے ہیں گائز پیج نیکسٹ پر۔ دستور سمجھ گئے نا، دستور مطلب قانون۔ دستور میں بھی قومی یکجہتی کی سالمیت پر زور دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو بڑھاوا دینے کی بات کی گئی ہے۔ ہر اقلیت کو یعنی ہر مائنورٹی کو مساوی حقوق یعنی کہ برابر کے حق یا رائٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس میں جو ہے اقلیت سمجھ رہے ہیں نا، مائنورٹی بولتے ہیں، مساوی مطلب برابر، سب کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ جمہوری، اب دیکھیے جمہوری یعنی ڈیموکریسی، جمہوری حکومت میں ہر فرد یعنی کہ آدمی کو مکمل شخصی آزادی حاصل ہے، یعنی کہ ہر آدمی آزاد ہے، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے اگر وہ قانونی طور پر کوئی بھی کام کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہر شخص اپنی اہلیتوں قابلیتوں کو پروان چڑھا سکے۔ اہلیت اور قابلیت بولتے ہیں کیپیبلٹی اینڈ ایبیلٹی، ٹھیک ہے، اور انہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنی بڑھاوا دے سکے، کچھ سیکھ سکے، اس کے بعد جو بھی انسان پڑھتا لکھتا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ دیتا ہے، انہیں بہترین طریقہ پر استعمال کر سکے، یعنی کہ جو اس نے پڑھا لکھا یا جو بھی سائنٹسٹ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا وہ اپنا یوگدان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقوق و فرائض لازم اور ملزوم ہے، یعنی کہ حقوق اور فرائض یعنی ہر شخص پہ لازم ہے اور ہر شخص پہ ایک طرح سے ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں کچھ حقوق حاصل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ کچھ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں، یعنی کچھ حق بھی دیے گئے ہیں اور ہمارے اوپر کچھ فرض بھی ہیں، جیسے کہ گندگی نہ پھیلانا، ہے نا، آپس میں میل جول پیار محبت بنائے رکھنا، ایسے اس طریقے سے۔ اس لیے حقوق کی تعمیل کے لیے ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، یعنی ایسا نہیں ہے نا، ہر ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے، ہر وقت تیار رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بھی رائٹس پورے کریں اور دوسرے کو بھی رائٹس پورے کرنے دیں، ہم کسی کے بادھا نہ بنیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہر وقت تیار رہے گا، ٹھیک، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ گاندھی جی بھی ایسے سماج کی تشکیل یعنی کہ فارمیشن کرنا چاہتے تھے جس میں مذہب و ملت یعنی کہ ریلیجن، ہے نا، رنگ و نسل یعنی الگ الگ جاتی کے لوگ، ٹھیک، اور ذات پات کی تفریق یعنی کہ ذات پات کا ڈفرینسز نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ہر مذہب و رنگ نسل کے لوگوں کو یکساں یعنی برابر انصاف اور تحفظ یعنی کہ سیفٹی، یکساں مطلب برابر سیفٹی حاصل ہو، ٹھیک ہے، تبھی ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، معاشرہ یعنی سماج میں قومی یکجہتی قائم ہو سکتی ہے، یعنی ایکتا قائم رہ سکتی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا گائس، تو یہ بڑا ہے کافی۔ قومی یکجہتی کی بقا یعنی قومی یکجہتی یعنی ایکتا کے لیے، ہے نا، ایکتا کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، نظم و ضبط، بقا بولتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، نظم و ضبط کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ رولس اینڈ ریگولیشن کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آج ملک میں تخریب کار بھی موجود ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو درار ڈالتے ہیں آپس میں، لوگوں میں، سماج میں، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل وطن کو یعنی وطن کے رہنے والے اہل وطن کو متحد ہو کر تعمیری کاموں میں حصہ لیں۔ اہل وطن سمجھ گئے آپ، مقابلہ یعنی کہ ان سے کمپٹیشن کریں، ان کو دبائیں جو غلط بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تعمیری کاموں یعنی ڈیولپمنٹ والے، ٹھیک ہے، میں حصہ لیں، اور اختلافات یعنی کہ ڈفرینسز جو ہیں آپس کے بھید بھاؤ کی جڑوں کو اکھاڑ دیں، تبھی قومی یکجہتی کا اثر ہوگا، یعنی کہ جو مطلب ڈفرینسز پھیلا رہے ہیں ان کو دور رکھیں۔ مذاہب تو ہمیں میل جول کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی مذہب ہیں سب ہمیں آپس میں رہنے کی دیتے ہیں، نہ لڑنے کی، ہے نا، جیسا کہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے، ایک شعر دیکھیے اقبال صاحب کا بہت ہی فیمس، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ تو گائس کافی اچھی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، آج ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ وہ ایک
आवाज़ होकर, यानी एक साथ, एक आवाज़ एक साथ होकर, ठीक है, हिंदुस्तान की सालमियत यानी सलामती को बरकरार रखने का अहद यानी कि पक्का इरादा करे, ठीक है। अपने मादरे वतन हिंदुस्तान को जन्नत निशां बनाने की सही करे, यानी अपने हिंदुस्तान को खूबसूरत, जन्नत की तरह खूबसूरत बनाने की कोशिश करे। जहालत की तारीकी यानी कि जो एजुकेशन का जो वो है ना, डार्कनेस को दूर करे, ठीक है, जहालत बोलते हैं इलिटरेसी को दूर करे। इल्म व शराफत है ना, सदको सफ़ा यानी सच्चाई और इल्म और शरीफ और अमन व खुलूस यानी प्यार मोहब्बत और यकजहती यानी के ज़रिए अपने मुल्क को एक आला मिसाल बनाकर दुनिया के सामने पेश करे। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और एक नाम आया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं के नाम से इंडिया का नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। अप्रैल में शायद है उनका कोई, ठीक है। उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात, तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें और अच्छी चीज़ें सीखते रहें, ठीक है। चलिए फिर गाइस, लेते हैं विदा। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करना जिसने नहीं किया हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।